नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बडग्राम से तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा को गिरफ्तार किया गया। और ये गिरफ्तारी नाज़रीन कब की गई? आज सुबह फजर के वक्त तहरीक इंसाफ के उस सीनियर रहनुमा को गिरफ्तार किया गया। उनका नाम क्या है? नाम अभी कुछ देर में मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि मीडिया और सोशल मीडिया के इस दौर में फजर के वक्त गिरफ्तारी होती है और नेशनल मीडिया पे खबर कब चलती है? दोपहर को 2 बजे के बाद। जी हाँ, सुबह फजर के वक्त गिरफ्तारी और दोपहर 2 बजे के बाद इस बड़ी गिरफ्तारी की खबर चलती है। और ये गिरफ्तार होने वाले नाज़रीन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, ये अली नवाज़ अवान हैं। इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जाने जाते हैं। पहले किसी केस में इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन रोपोश थे, मंजर आम से गैब थे। ग़ालिबन बडग्राम में किसी दोस्त ने उनको पनाह दे रखी थी, लेकिन आज उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ी गिरफ्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, सनम जवेद, जिनकी चौथी मरतबा अदालत से ज़मानत हुई और चौथी मरतबा ज़मानत के बाद 5वीं मरतबा सनम जवेद को रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आज सनम जवेद के ख़िलाफ़ जो थाना रेस कोर्स में नया मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें FIR जो दर्ज हुई है, वो जो पुलिस की जानिब से ज़मान पार्क के बाहर जो ऑपरेशन किया गया था, उसमें मुज़ाहमत करने उस केस में गिरफ़्तार किया गया था। आज मुतलका मजिस्ट्रेट की अदालत में सनम जवेद को पेश किया गया, क्योंकि आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है और आगे वैसे संडे आ जाना है। तो 2 दिन का जो जिस्मानी रिमांड ड्यूटी जज ने दिया है, ये आर्जी तौर पे है। अब देखते हैं कि जब अगली मरतबा 2 दिन के बाद सनम जवेद को अदालत में पेश किया जाएगा, तो वो जो मुतलका जज होंगे, वो कितने दिन का जिस्मानी रिमांड की पुलिस इस्तदा करती है और कितने दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और गिरफ्तारी कह लें या तहवील कह लें, एक और भी बड़ी अहम कार्रवाई हुई है। मोहसिन दावड़, जो चमन धरने में शिरकत के लिए कोयटा पहुंचे थे, और रिपोर्ट ये हुआ कि उन्हें कोयटा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें वापस इस्लामाबाद जो है वो निजी एयरलाइन के प्रवास से जो है वापस इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। लेकिन जो अली नवाज़ अवान की गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में कहा गया है कि बडग्राम से उन्हें गिरफ्तार करने के बाद नामालूम मकाम पर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान और फैज़ अमीर से जुड़ी 2 अहम खबरें हैं। तो नाज़रीन, पहली खबर जो आज मीडिया पे चली वो ये थी कि फ़रा गोगी साहबा, फ़रा खान जी भी जिन्हें कहते हैं, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा की दोस्त हैं, उनसे मुतल्लिक़ ये इंकशाफ सामने आया, एक रिपोर्ट सामने आई कि 2017-18 से लेके 18 के बाद तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत थी, 17 से लेके 2020 तक जो असासे थे फ़रा गोगी के, उसमें 4520 मिलियन का इजाफा हुआ और 950 मिलियन के जो असासे थे, ये 4520 से हट के वो फ़रा गोगी के तस्लीम शुदा हैं। और जो ज़ाहरी असासे हैं 17 से लेके 20 तक, 2017 से लेके 20 तक जो ज़ाहरी असासे थे फ़रा गोगी साहबा के, इसमें 420% इजाफा हुआ है, जबकि जो गैर ज़ाहरी असासे थे फ़रा गोगी के, उसमें 15,300% इजाफा हुआ है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद मुस्तफ़ा नवाज़ के जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं अता तारड़ साहब, वो आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पे एक इल्ज़ाम लगाया। यानी एक नया केस ज़बानी तौर पे लेके आए अता तारड़ साहब, और केस ये था, मुकदमा ये था कि जो फ़रा गोगी साहबा पाकिस्तान से बाहर बैठी हैं, पाकिस्तान से बाहर फ़रार हुई, उनके खामन एहसन जमील गुज्जर भी फ़रार हुए। तो अता तारड़ साहब ने कहा कि फ़रा गोगी को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पाकिस्तान से फ़रार करवाया। अब ये अता तारड़ साहब ने इल्ज़ाम तो लगाया है, लेकिन नाज़रीन हकीकत ये है कि फ़रा गोगी को पाकिस्तान से रिहा इमरान खान साहब की हुकूमत में, मतलब फ़रार तो बाहर करवाया गया या पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया, लेकिन वो शख्सियत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नहीं, बल्कि वो शख्सियत कोई और थे। अब उनका पाकिस्तान मुस्तफ़ा नवाज़ वाले नाम नहीं लेते, लेकिन वो शख्स कोई और थे जिन्होंने फ़रा खान को पाकिस्तान से बाहर फ़रार करवाया था। अभी जो मैंने अली नवाज़ की खबर आपके साथ शेयर की, अभी ये 5 बजे आप जाके देखें
کہ جبری گمشدگی علی نواز اوان کی اس پہ تحریک انصاف کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور مذمت کی جا رہی ہے کہ علی نواز اوان کو عدالت میں پیش کیا جائے. جس بھی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے, جیسے بھی گرفتار کیا گیا ہے, لیکن انہیں کورٹ آف لاء میں جو ہے پیش کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس اس قانونیت پر نگران حکومت سے جواب طلب کریں. فجر کی گرفتاری 2 بجے خبر چلتی ہے اور اب جا کے تحریک انصاف کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے, اعلامیہ جاری ہوتا ہے. لیکن بہرحال طاہر تاوڑ صاحب نے یہ بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جو فرح گوگی صاحبہ ہیں ان کی ریلیشن شپ ہے, دوستی ہے. جو عثمان بزدار صاحب پنجاب کو تحفہ دیا گیا, ان کی اہلیہ کی, عثمان بزدار کی اہلیہ کی اور فرح گوگی کی آپس میں دوستی ہے, تعلق داری ہے. اور پھر فرح گوگی کی آگے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ تعلق داری, دوستی یا جو بھی کہہ لیں, اور اسی وجہ سے عثمان بزدار کو جو ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے فرح گوگی نے لگوایا. تو ایک تو ناظرین یہ مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گیا جو آج عطا طارڑ صاحب نے فرح گوگی کو فرار کرنے کا بتایا. اب دوسرے جو فیض حمید سے متعلق ناظرین 2 خبریں سامنے آئی ہیں. ایک نیا ان کے خلاف مقدمہ ہے, ایک تو کل سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی, لیکن یہ اس سے ہٹ کے ایک نیا معاملہ ہے. اب جو نیا مقدمہ ہے سب سے پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن دوسری جو خبر ہے فیض حمید صاحب سے متعلق, جو کل سپریم کورٹ میں کیس چلا جس میں معیز خان ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک تھے ان کی پٹیشن کو ڈسپوز آف کیا گیا, اس پہ کیا موقف آیا ہے فیض حمید کا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن فیض حمید کے خلاف ناظرین جو نیا مقدمہ ہے وہ لے کے آئے ہیں علیم خان صاحب. علیم خان صاحب جو استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین ہیں, کل راولپنڈی میں دفتر کا افتتاح کیا گیا استحکام پاکستان پارٹی کا, اور آج وہ ٹیکسلا میں موجود تھے. ٹیکسا میں ایک جلسے سے کہہ لیں لیکن جلسہ نہیں تھا. جلسہ جب ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے, لیکن ایک گیدرنگ ضرور تھی ان کی پارٹی کی. اس سے انہوں نے خطاب کیا. علیم خان نے یہاں پہ کہا, اور یہ پہلی مرتبہ اوپنلی کسی پبلک فورم پہ کہا گیا. اس سے پہلے یہ جو باتیں آج فیض حمید صاحب کے حوالے سے علیم خان نے کی ہیں وہ انٹرویو میں کرتے رہے, لیکن پبلک پلیس میں, اوپن پلیس میں پہلی مرتبہ آ کے علیم خان صاحب نے یہ بات کی اور کہا کہ فیض حمید نے مجھے اندر کروایا. یعنی جو عمران خان صاحب کی پنجاب میں جیت کے بعد, مرکز میں جیت کے بعد 2018 کے انتخابات کے بعد جو گرفتاری ہوئی تھی نیب کے کیس میں, علیم خان پہلے تو صرف عمران خان کا نام لیتے تھے, اب فیض حمید کا نام لیا کہ فیض حمید نے گرفتار کروایا, اور ساتھ میں کہا کہ مقدمہ بھی فیض حمید نے بنوایا, اور یہ فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے. اور یہ بھی علیم خان نے کہا کہ اس دور میں جب ہماری پارٹی کی حکومت تھی میری بیٹی کے خلاف اور جہانگیر ترین کی گھر کی خواتین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. تو بڑا سنگین نوعیت کا جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے. یہ ناظرین وی لاگ ریکارڈ کرتے ہوئے جو تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ترجمان ہیں شعیب شاہین صاحب, ان کی ٹیلی فون کال آ گئی, اس لیے مجھے یہاں پہ ویڈیو روکنی پڑی. ایک پاز آیا میری ویڈیو کے دوران, تو میں نے ان کو ٹیلی فون کال کیا تھا. جو ایک جاوید چوئی صاحب نے وی لاگ کیا کہ ان پہ پابندی لگا دی گئی. تو ابھی میری ان سے بات ہوئی, نے کہا کہ جاوید چوئی صاحب نے تو کل مجھے خود بلایا ہوا تھا, میں حامد میر کے پروگرام میں بھی گیا, غریدہ فاروقی کے پروگرام میں بھی گیا, کوئی ایسی بات انہوں نے کہا کہ مجھے لگی نہیں. اگر تھی تو انہوں نے کہا کہ کوئی لینینٹ ویو لے لیا ہوگا, لیکن ایسا کچھ انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا. میں پروگرام میں جا رہا ہوں, کل بھی 3 پروگرام میں گیا ہوں, غریدہ فاروقی, حامد میر اور جاوید چودھری کے شو میں. لیکن بہرحال ہم نے ان سے کہا کہ اگر ایسا کچھ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں, ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایسی خبریں ضرور شیئر کریں گے اور انسنسرڈ ہم یہ شیئر کریں گے. تو یہ جو جہانگیر ترین کے فیملی کے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور علیم خان کی بیٹی کے خلاف مقدمہ درج ہوا, تو یہاں پہ مجھے یاد آیا کہ فرح گوگی اور بشرا بی بی صاحبہ جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا, ان سے متعلق یہ ہے کہ نیب نے ان کو نوٹس کر کے بلا لیا ہے. جو ان کے خلاف مقدمہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, اور اس میں 13 نومبر کو بلایا گیا ہے. دیکھتے ہیں. فرح گوگی صاحبہ تو باہر ہیں, بشرا بی بی صاحبہ نے اس سے پہلے جو نوٹس ہوا تھا اس پر تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں جا سکتے, مصروفیت ہے. تو اب 13 نومبر کو دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ جاتی ہیں یا نہیں جاتی. اس کے علاوہ ناظرین جو معیز خان نے مقدمہ درج کروایا اپنے سپریم کورٹ میں, جو پٹیشن دائر کی جنرل فیض حمید کے خلاف, فیض حمید کا نام بھی شامل کیا گیا, اس میں سابق جو 2 بریگیڈیئر تھے ISI کے, ان کا نام بھی جو ہے اس میں شامل کیا گیا. تو کل جو سپریم کورٹ میں ہوا وہ تو ڈیٹیل کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں. اب اس پہ تو بات ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بات ہو سکتی ہے کہ پس منظر وہی ہے.
جس پہ جو سنگین الزامات، جس کا کل قاضی فیصل صاحب نے بھی پوچھا کنور معیز خان سے کہ آپ نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں کہ آپ کے گھر سے آپ کو پکڑا گیا، یرغمال بنایا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، آپ کو 5-6 لوگوں کو جو ہے 5 دن تک اللیگل کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، تو بڑے سنگین الزامات ہیں۔ تو اس پہ کہا تھا کنور معید خان نے کہ یہ الزامات بالکل ٹھیک ہے، میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ تو اس میں فیض حمید کا نام بھی تھا۔ تو آج اس معاملے پہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے ساتھ بات ہوئی ہے فیض حمید صاحب کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، جس میں کہا گیا کہ یہ جو میری ذات کے حوالے سے ڈائریکٹلی مجھے امپلیکیٹ کیا گیا، اس کیس میں گھسیٹا کیا یا ڈریگ ان کیا گیا، یہ بالکل الزامات تمام بے بنیاد ہیں، یہ میرا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جھوٹے ایلیگیشن جو ہے مجھ پہ لگائے گئے ہیں۔ اب فیض حمید صاحب کا موقف ہم نے انڈائریکٹلی جیسے آیا ہم نے شامل کر لیا، لیکن ہمارے جس دوست نے خبر دی اس نے کہا کہ میں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں فیض حمید صاحب کو، ان سوالوں کا جواب آیا تو وہ بھی اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ جو معیز خان نے اپنے اس پٹیشن میں آرٹیکل 184(3) کے پٹیشن میں جو ایلیگیشن لگائے، اس میں تو صرف فیض حمید کا ذکر نہیں کیا گیا، اس میں تو فیض حمید صاحب کے جو بھائی ہیں سردار نجف حمید، ان کا ذکر بھی کیا گیا کہ ان کے نام جو سوسائٹی ہے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی، آدھی زمین اس کے نام لگوانا چاہتے تھے، آدھی زمین خاتون جو زاہدہ جاوید اسلم ہے اس کے نام لگوانا چاہتے تھے، اور ہمارے اوپر تشدد کیا گیا۔ میرے سسر جو ہیں اس صدمے سے گزر گئے، میرے برادر ان لا جو ہے وہ ٹراما میں چلے گئے، اور ہمارا 100 ارب سے زیادہ کا مطلب 100 بلین کا نقصان ہوا۔ تو اس میں کہا گیا کہ اس کے بعد جب ہمیں چھوڑا گیا تو پھر ہمارے ساتھ اس معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں چکوال میں بلایا گیا، تابش ایک شخص کا نام لیا گیا کہ وہ تابش نے چکوال میں ہماری ملاقات کرائی ایک چائے کیفے میں، ٹی کیفے میں، جہاں پہ آلریڈی پہلے نجف حمید بھی موجود تھے، اور نجف حمید جو ہیں وہ فیض حمید کی صفائیاں دیتے رہے، قسمیں اٹھاتے رہے، معافیاں مانگتے رہے کہ اس سارے معاملے سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور کچھ قیمتی زیورات تھے اور ایک بڑی اماؤنٹ تھی، وہ بھی معیز نے کہا کہ وہ بھی دینے سے انکار کر دیا گیا، 4 ڈالے واپس کیے گئے، سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، آڈیو ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، مطلب ریکارڈ ایویڈنس موجود ہے۔ تو ایک طرف تو معیز کے الزامات ہیں، دوسری طرف جو ہمیں انڈائریکٹلی یہ جو موقف ملا ہے وہ فیض حمید صاحب کا موقف ہے جو ڈینائی کرتے ہیں۔ اب بات ظاہر سی بات ہے کہ کسی فورم پہ جا کے متعلقہ فورم پہ طے ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ جو کل سپریم کورٹ نے پٹیشن پہ فیصلہ کیا کہ جو معیز خان ہیں ان کے پاس 3 فورم موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی کرمنل ایف آئی آر کا اندراج کروا دیں کسی تھانے میں جا کے، متعلقہ تھانے میں جا کے، دوسرا یہ ہے کہ وہ سول سوٹ ڈیمیجز کا فائل کر دیں کہ ہماری ساکھ کو نقصان پہنچایا، ہمارے ارد گرد جو گھر تھے، محلے میں، لوکیلٹی میں، وہاں پہ ہماری بدنامی ہوئی، آپ ڈیمیجز کا سوٹ فائل کر دیں۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ آپ جو متعلقہ فورم ہے وزارت دفاع جس کے وہ ملازم تھے، امپلائی تھے، وہاں پہ جا کے اس سارے واقعے کے حوالے سے تحریری طور پہ درخواست دیں، اور ساتھ میں عدالت نے کہا کہ اگر وہاں پہ آپ کی داد رسی نہیں ہوتی، یعنی آپ کی بات نہیں سنی جاتی، تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ فورم موجود ہے، آپ وہاں سے مسترد ہونے کے بعد آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو آپ عدالتی فورم پہ آ سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ معیز خان اس معاملے پہ کب جو ہے متعلقہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیصل صاحب، جنہوں نے اپنے بہت سارے انتظامیہ اختیارات جو ہیں وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو منتقل کر دی ہیں، یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ، ناظرین خبر کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ جزیرہ سلیم صاحبہ جو ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے متعلقہ معاملات پر مکمل بااختیار ہوں گی۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے متعلقہ امور پر رجسٹرار کا فیصلہ فل کورٹ یا چیف جسٹس کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ آڈٹ اور محکمانہ اکاؤنٹس کمیٹی سے متعلقہ امور بھی رجسٹرار چیف جسٹس کی منظوری سے انجام دیں گی۔ سپریم کورٹ کا سالانہ بجٹ پلان کو بھی رجسٹرار چیف جسٹس کی منظوری سے ہی حتمی شکل دیں گی۔ تو یہ ایک چیز ہے، ایک خبر ہے سپریم کورٹ سے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ ایک اور بھی خبر ہے کچھ بینچوں کی کمپوزیشن کے حوالے سے، بینچز کی تشکیل کے حوالے سے، اور پھر اگلے ولاگ میں۔ اب تک اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔